आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आज हमें अल्लाह के रसूल, दीन, कुरान, नमाज और शरीयत के बारे में पता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की वजह से। यानी कि आसान लफ्जों में बताऊं तो अगर आज हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की वजह से। दोस्तों, मुझ में इतनी ताकत, हिम्मत, हौसला और इतना इल्म नहीं कि मैं आपको शुहदाए करबला और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बता सकूं, लेकिन अपने नाकिस इल्म की बुनियाद पर आज की ये वीडियो सरकार वफा अलमदार हुसैनी सिपह सलार शब्बीर हजरत गाजी अब्बास अलमदार की मुख्तसर सी हिस्ट्री पर बना रहा हूं। हजरत गाजी अब्बास अलमदार इस्लामी तारीख के मुताबिक 4 शब्बान 26 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 18 मई 647 ईस्वी को सऊदी अरेबिया के शहर जिसका नाम मदीना है में पैदा हुए। बहुत से लोग हजरत गाजी अब्बास का असल नाम नहीं जानते। आपका असल नाम अल अब्बास बिन अली है। इसके अलावा आपके वालिद का नाम मुबारक अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब और आपकी वालिदा का नाम मुबारक बीबी फातिमा बिनते हज़म है। इसके अलावा आपकी वालिदा को बीबी उम्मुल बनीन भी कहा जाता है। हजरत गाजी अब्बास के अलावा आपके 3 और भाई थे जिनके नाम हजरत जनाब अब्दुल्ला, हजरत जनाब जाफर और हजरत जनाब उस्मान था। इसके अलावा आपकी जोजा का नाम मुबारक बीबी लुबाबा था और इनसे आपके 3 बेटे थे जिनके नाम हजरत जनाब फजल, हजरत जनाब मुहम्मद और हजरत जनाब उबैदुल्ला था। इसी तरह जब हजरत गाजी अब्बास की विलादत हुई तो सबसे पहले आपके वालिद यानी कि अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, मेरे नूरे नजर को मेरे पास लाओ। जब हजरत गाजी अब्बास को हजरत अली के पास लाया गया तो सबसे पहले हजरत अली ने आपकी पेशानी पर बोसा दिया। इसके बाद जैसे ही आपने हजरत गाजी अब्बास के हाथों की तरफ देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और आप जोर जोर से रोने लगे। लेकिन जैसे ही बीबी उम्मुल बनीन की नजर अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब पर पड़ी तो आप क्या देखती हैं कि हजरत अली की आंखों में आंसू हैं और आप हजरत अली को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हुई और हजरत अली से कहा, मेरे मौला, आपने मेरे इस बेटे के हाथों और उंगलियों में ऐसा क्या देखा कि आपकी आंखों में आंसू आ गए? तो इस पर अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने जवाब दिया, ए उम्मुल बनीन, मुझसे ये मत पूछो। व्यूअर्स, अब बीबी उम्मुल बनीन को तो ये नहीं था पता कि हजरत अली क्यों रो रहे हैं, लेकिन हजरत अली ये जानते थे कि मेरे इस बेटे अब्बास को जमीन करबला में किस बेदर्दी और जुल्म सितम से शहीद कर दिया जाएगा। बस इसी वजह से हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए और आप बहुत जोर जोर से रोने लगे। लेकिन इसके बाद जैसे ही बीबी उम्मुल बनीन ने हजरत अली से इसरार किया और हजरत अली से ये कहा कि मौला, आप अपने इस बेटे को देखकर क्यों रो रहे हैं, तो इस पर अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने जवाब दिया, ए उम्मुल बनीन, मैं वो दिन देख रहा हूं कि जब मेरे इस बेटे अब्बास के दोनों बाजू तलवार से कलम कर दिए जाएंगे और मुसलमान इसके सर पर गुर्ज और सीने पर नेज़े मारते रहेंगे। इसी तरह मेरे इस बेटे अब्बास को 3 दिन तक भूखा प्यासा रहने के बाद जमीन करबला में बेदर्दी से शहीद कर दिया जाएगा। व्यूअर्स, सब मुसलमान ये जानते हैं कि जब हजरत अली पैदा हुए तो आपने अपनी आंखें उस वक्त तक ना खोली कि जब तक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास ना आए। और तारीख गवाह है कि जैसे ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के पास आए तो आपने फौरन अपनी आंखें खोल दी। और इसी तरह हजरत अली ने इस दुनिया में सबसे पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की जियारत की। बिल्कुल इसी तरह हजरत गाजी अब्बास और हजरत इमाम हुसैन के साथ हुआ। तारीख गवाह है कि जब हजरत गाजी अब्बास पैदा हुए तो आपने भी अपनी आंखें उस वक्त तक ना खोली कि जब तक हजरत इमाम हुसैन आपके पास ना आए। लेकिन जैसे ही हजरत इमाम हुसैन आपके पास आए तो हजरत इमाम हुसैन ने सबसे पहले आपके कानों में अजान और इकामत पढ़ी। इसके बाद हजरत गाजी अब्बास ने अपनी आंखें खोल दी
اور اسی طرح اس دنیا میں سب سے پہلے آپ نے اپنے مولا حضرت امام حسین کے چہرے مبارک کی زیارت کی۔ ویورز، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ علم و معرفت اور خدا پر سب سے زیادہ پختہ یقین کامل رکھنے والے امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب تھے، اور حضرت غازی عباس کے علم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ شیر خدا حضرت جناب علی کے بیٹے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت جناب عباس کی علم و معرفت اور اللہ رب العزت کی پاک ذات پر پختہ یقین ہونے کا اندازہ اس روایت سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب نے حضرت غازی عباس سے کہا کہ اے میرے بیٹے کہو ایک، تو حضرت غازی عباس نے کہا ایک۔ اس کے بعد حضرت علی نے کہا اب کہو دو، تو اس پر حضرت غازی عباس نے کہا بابا گستاخی معاف، بابا جان مجھے شرم آتی ہے کہ جس زبان سے میں اللہ رب العزت کے ایک یعنی کہ واحد ہونے کا اقرار کر چکا ہوں تو پھر میں اس زبان سے دو کیسے بول سکتا ہوں۔ جب امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب نے اپنے پیارے بیٹے حضرت غازی عباس کی زبان سے یہ سنا تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے اپنے بیٹے عباس کو پیار کیا۔ ویورز، میں نے جو آپ کو بھی حضرت غازی عباس کی علم و معرفت اور خدا پر پختہ یقین ہونے والا یہ جو واقعہ سنایا ہے، یہ واقعہ صرف اور صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو دین اسلام کا صحیح علم اور معرفت رکھتا ہو۔ اور دوستو یہ بات یاد رہے کہ اہل بیت کسی علم کے محتاج نہیں بلکہ علم خود اہل بیت کا محتاج تھا۔ اس کے علاوہ حضرت غازی عباس کو جو اہم اور خاص ترین القاب یعنی کہ ٹائٹلز سے نوازا گیا، ان میں سے کچھ اہم اور خاص ترین ٹائٹلز کے نام ابو الفضل، قمر بنی ہاشم، باب الحسین، قوت الحسین، باب الحوائج، افضل الشہداء، سپہ سالار شبیر، شہنشاہ وفا اور علمدار ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسے بہت سے ٹائٹلز ہیں۔ حضرت غازی عباس بڑی طاقت، ہمت اور بہادری والے انسان تھے۔ جس طرح شیر خدا حضرت جناب علی طاقت اور قوت رکھتے تھے، اسی طرح حضرت غازی عباس بھی اپنے والد شیر خدا کی طرح بہادر اور شیر دل انسان تھے۔ اس کے بعد جب حضرت غازی عباس کی عمر تقریباً 11 سال ہوئی تو آپ نے اپنے والد یعنی کہ امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب کے ساتھ جنگ صفین لڑی۔ ویورز، جنگ صفین امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان تھی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان حضرت جناب عمر کے دور خلافت میں شام، جسے موجودہ دور میں سیریا بھی کہا جاتا ہے، کا گورنر تھا۔ اس کے بعد جب حضرت جناب عثمان کو قتل کر دیا گیا اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو سب مسلمانوں نے حضرت علی کو ظاہری طور پر اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا، اور اسی طرح تمام اسلامی حکومت حضرت جناب علی کے دست حق پرست میں آئی۔ اس کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت جناب عثمان کے قتل کا ذمہ حضرت جناب علی پر لگانا شروع کر دیا، اور پھر حضرت جناب علی نے معاویہ ابن ابی سفیان سے کہا یہ جو تم شامیوں کو حرید کر مجھ علی پر قتل عثمان کا ذمہ لگا رہے ہو، یہ تمہاری کوئی اچھی حرکت نہیں۔ اس کے بعد جب معاملات زیادہ خراب ہوئے تو امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب نے تمام اصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اکٹھا کیا اور آپ سے فرمایا میں نے حاکم وقت ہونے کی حیثیت سے معاویہ کو اس کی حکومت سے معزول کیا، اور اب اسے حاکم شام تسلیم نہ کیا جائے۔ جب معاویہ ابن ابی سفیان کو اس بات کا علم ہوا کہ امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب نے انہیں حاکم شام ہونے کی حیثیت سے موصول کر دیا تو معاویہ ابن ابی سفیان 1,20,000 کا لشکر لے کر حضرت علی سے مقابلہ یعنی کہ جنگ کرنے کے لیے نکلا۔ ادھر سے جب حضرت علی کو معاویہ ابن ابی سفیان کی اس بات کا پتہ چلا یعنی کہ معاویہ ابن ابی سفیان کی اس سازش کا علم ہوا تو حضرت علی نے 90,000 کا لشکر تیار کیا۔ ویورز، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت جناب علی وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں خود سید المرسلین ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,000 سے بھی زیادہ احادیث و فضائل بیان کیے، اور پھر فرمایا میرے بعد جو چیزیں باعث اختلافت ہوں گی
ان میں علی کی عدالت سب سے زیادہ بہترین ہے، اور علی تمہارے درمیان بہترین حاکم ہے۔ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ۔ جس نے علی کو ستایا اس نے مجھ محمد کو ستایا۔ اے علی، مومن کے علاوہ تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، اور منافق کے علاوہ تم سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی شان میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ محمد سے دشمنی کی۔ یعنی کہ اس فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حضرت علی کا دشمن ہے وہی در حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے، اور جو رسول خدا کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہے وہی تو لعنتی دوز ہی اور جہنمی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حضرت علی کے لشکر کی طرف سے حضرت غازی عباس باہر نکلے۔ اور ویورز، یہ بات یاد رہے کہ جنگ صفین میں حضرت غازی عباس کی عمر تقریباً 11 سال تھی۔ تو جب حضرت علی کے لشکر کی طرف سے حضرت غازی عباس جنگ کے لیے باہر نکلے تو معاویہ ابن ابی سفیان کے لشکر میں کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ شیر خدا کے بیٹے عباس سے مقابلہ کر سکے۔ اس کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنے لشکر میں سے ایک جانور یعنی کہ ایک انسان کو باہر نکالا جس کا نام ابن شعاصہ تھا۔ ویورز، ابن شعاصہ اس طرح کا حیوان تھا کہ وہ اکیلا ہی 10,000 کے لشکر پر بھاری پڑتا تھا۔ جب ابن شعاصہ نے حضرت غازی عباس کو دیکھا تو معاویہ ابن ابی سفیان سے کہنے لگا، اے معاویہ، اہل شام مجھے 10,000 سواروں کے برابر جانتے ہیں، اس ایک نوجوان کے مقابلے میں میرا جانا صحیح نہیں، اس وجہ سے میں تمہارے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ اس کے بعد جب ابن شعاصہ نے اپنے بیٹے کو حضرت غازی عباس سے جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں بھیجا تو حضرت غازی عباس نے اسے پہلے ہی وار میں واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد ابن شعاصہ نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا۔ حضرت غازی عباس نے ابن شعاصہ کے دوسرے بیٹے کو بھی اسی طرح پہلے ہی بار میں واصل جہنم کر دیا۔ اسی طرح کرتے کرتے ابن شعاصہ نے اپنے 7 بیٹے بھیجے اور یہ 7 ایک کے بعد ایک کرتے کرتے واصل جہنم ہوتے رہے۔ اس کے بعد ابن شعاصہ سے نہ رہا گیا اور وہ خود حضرت غازی عباس سے اپنے بیٹوں کا بدلہ لینے کے لیے میدان جنگ میں اتر پڑا۔ لیکن ابن شعاصہ کو یہ کیا پتا تھا کہ یہ شیر خدا امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب کا بیٹا عباس ہے۔ جب ابن شعاصہ میدان جنگ میں پہنچا تو حضرت غازی عباس نے اس ملعون کو ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو لوگ سمجھنے لگے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی علی ہے، لیکن جیسے ہی حضرت غازی عباس نے اپنے چہرے مبارک سے نقاب ہٹایا تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو شیر خدا کا بیٹا عباس ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کے نعرے بلند ہونا شروع ہو گئے اور یزیدی وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد جب حضرت غازی عباس کی عمر تقریباً 14 سال ہوئی تو اسلامی تاریخ کے مطابق 21 رمضان 40 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 31 جنوری 661 عیسوی بروز جمعرات آپ کے والد یعنی کہ امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ وقت بھی آ پہنچا کہ جس وقت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رہنے کے بعد زمین کربلا میں بہت بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب حضرت امام حسین میدان کربلا میں پہنچے تو حضرت غازی عباس 3 دن کے بھوکے پیاسے بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے یزیدیوں کے 30,000 کے لشکر کو شیر کی طرح چیرتے پھاڑتے ہوئے نہر فرات کے کنارے پر پہنچے۔ جب حضرت غازی عباس نہر فرات کے کنارے پر پہنچے تو آپ نے ایک مشکیزے میں پانی بھرا۔ ابھی آپ پانی بھر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں یزیدیوں کے 10,000 کے لشکر نے آپ کو گھیر لیا، لیکن شیر خدا کے بیٹے عباس نے یزیدیوں کے لشکر کو چیرتے ہوئے امام حسین اور ان کے اہل بیت کے خیموں کی طرف رخ کیا کہ میں کسی طرح جلدی سے امام حسین کے 3 دن کے بھوکے پیاسے بچوں کو پانی پلا سکوں۔ حضرت غازی عباس نے میدان کربلا میں اکیلے ہی ہزاروں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ جب یزیدیوں نے یہ دیکھا کہ عباس ایک ایک کر کے ہم سب کو قتل کیے جا رہا ہے تو یزیدیوں نے حضرت غازی عباس پر تیروں کی بارش کرنا شروع کر دی۔
اس کے بعد ایک یزیدی جس کا نام زید ابن بقا ملعون تھا نے آپ کے دائیں بازو پر تلوار کا وار کیا اور اسی طرح آپ کا ایک بازو جسم سے الگ ہو گیا، لیکن آپ کو اس کا کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی افسوس نہ تھا۔ اسی طرح آپ نے پانی کا مشکیزہ اپنے بائیں ہاتھ میں لیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور یزیدی آگے بڑھا جس کا نام حکیم بن طفیل ملعون تھا، اور اس ملعون نے آپ کے بائیں ہاتھ پر تلوار کا وار کیا اور آپ کا بایاں ہاتھ بھی جسم سے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عباس نے پانی کا مشکیزہ اپنے دانتوں میں لیا اور اہل بیت کے خیموں کی طرف چلنا شروع کر دیا کہ کسی طرح میں اپنے آقا، اپنے مولا حسین کے ننھے ننھے بچوں کو پانی پلا سکوں۔ لیکن جیسے ہی ابن سعد ملعون نے یہ دیکھا کہ عباس ابھی بھی نہیں رکے تو روایت کے مطابق کہنے لگا، ارے تمہارا برا ہو، مشکیزے پر تیروں کی بوچھار کرو اور مشکیزے کے ٹکڑے اڑا دو، اللہ کی قسم اگر حسین نے پانی پی لیا تو تم سب کے ٹکڑے کر دوں گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ علی کے بیٹے کتنے بہادر اور زبردست ہیں؟ اس کے بعد یزیدیوں نے مشکیزے پر تیر چلانے شروع کر دیے اور اسی طرح مشکیزے کا پانی حضرت غازی عباس علمدار کے خون کے ساتھ زمین پر گرنے لگا۔ جیسے ہی پانی زمین پر گرنے لگا تو حضرت غازی عباس کا حوصلہ پست ہونے لگا اور آپ نے کہا، اب مجھے شاید خیمہ میں جانا نصیب نہ ہوگا، ہائے میں حسین کے پیاسے بچوں کو کیا جواب دوں گا۔ اس کے بعد جب حضرت غازی عباس زمین پر اترے تو ایک یزیدی آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہنے لگا، عباس تم تو بڑے بہادر تھے، اب دیکھو، اب مجھے دکھاؤ اپنی بہادری اور شجاعت۔ تو اس پر حضرت غازی عباس نے ایسا جواب دیا کہ یزیدی دیکھتے ہی رہ گئے۔ آپ نے فرمایا، اے ظالم، تو اس وقت کہاں تھا جب میرے دونوں ہاتھ میرے ساتھ تھے؟ اگر تو تھوڑی دیر پہلے آتا تو میں تجھے علی کے بیٹے کی شجاعت اور بہادری دکھاتا۔ ویورز، اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت غازی عباس نے میدان کربلا میں کتنے کفار یعنی کہ کتنے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت غازی عباس نے میدان کربلا میں اکیلے ہی ہزاروں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ جب حضرت غازی عباس گھوڑے پر سوار ہوئے تو اس وقت آپ نے 280 یزیدی واصل جہنم کیے۔ جب گھوڑے سے اترے تو اس وقت 530۔ اسی طرح نہر فرات کے سفر کے دوران 800، دایاں ہاتھ کٹنے سے پہلے 450، بایاں ہاتھ کٹنے سے پہلے 50 اور دونوں ہاتھ کٹ جانے کے بعد حضرت غازی عباس نے اپنے دانتوں اور کٹی ہوئی کلائی سے 305 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اگر ان کی کل تعداد کی بات کی جائے تو پھر 2415 یزیدیوں کو حضرت غازی عباس نے اکیلے ہی میدان کربلا میں واصل جہنم کیا، جبکہ بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کے مطابق 10 محرم 61 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 13 اکتوبر 680 عیسوی بروز جمعرات 34 سال کی عمر میں عراق کے ایک شہر جس کا نام کربلا ہے میں آپ کو امام حسین ابن علی کے ساتھ بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ لامحدود درود و سلام ہو حضرت غازی عباس علمدار اور شہدائے کربلا پر، اور لعنت بے شمار ہو تمام یزیدیوں پر اور یزید لعنتی کے چاہنے والوں پر۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو حضرت امام حسین اور ان کے 72 جان نثاروں کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے اور واقع کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو نیک، سچا اور ایک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ ویورز، میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے ناقص علم کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیاری اہل بیت کے بارے میں آپ کو ایسی اہم اور خاص باتیں بتا سکوں کہ جنہیں شاید آپ نے پہلے کبھی سنا تک نہ ہوگا۔ اگر آپ مجھے میرے فیس بک پیج باؤڈن شاہ پر جوائن کرنا چاہیں تو مہربانی فرما کر آپ مجھے میرے فیس بک پیج باؤڈن شاہ پر جوائن کر سکتے ہیں۔ میرے فیس بک پیج کا لنک آپ کو میری ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اسی طرح ویورز، ہماری آج کی ویڈیو جو کہ یوٹیوب چینل باؤڈن شاہ کی طرف سے سرکار وفا علمدار حسینی سپہ سالار شبیر قمر بنی ہاشم باب الحوائج شہنشاہ وفا حضرت غازی عباس علمدار کی مختصر سی ہسٹری کو بیان کرنے کے لیے بنائی گئی ختم ہوئی۔ اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک، زیادہ سے زیادہ شیئر اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے دے کر ضرور کیجیے گا۔
اس کے علاوہ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرا یوٹیوب چینل بورڈن شاہ سبسکرائب کر سکتے ہیں. ویورز، سبسکرائب کرنے پر آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں ضائع ہوگا، بلکہ میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور انشاءاللہ میں اسی طرح کی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. عباس میرے لشکر، عباس کہتے ہیں